अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बीजापुर के शहर में हैं और बीजापुर ये अल्लाह वालों की बस्ती रही है। माशाअल्लाह कई अहलुल्लाह की मज़ारात, अल्लाह वालों की मज़ारात यहाँ पर मौजूद है और कई बादशाह लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ हुकूमत की है, लिहाजा एक तारीख़ी शहर है और ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। ये गोल गुंबज है जहाँ पर हम अंदर के लिए जा रहे हैं। पूरे एशिया का फर्स्ट नंबर का गोल गुंबज है और पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर का गोल गुंबज है। हम आपको अंदर से ज़रा बताते हैं, इसकी ज़ियारत भी कराते हैं, आप ज़रा देखें और अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ने इंसानों को कैसा दिमाग अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और अपनी कुदरत में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अंदर देखो, माशाअल्लाह ये गोल गुंबज के अंदर का हिस्सा है। अभी हम ऊपर जाएंगे, ये ज़रा ऊपर देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसी आवाज़ गूंजती है और क्या खूबसूरत नक्श निगारी है। और एक मरतबा आवाज़ दो तो 7 मरतबा आवाज़ आती है। अल्लाह, लौट के वापस 7 मरतबा आवाज़ आती है। अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है। और ये देखो, पहले ज़माने के बादशाह लोग इस किस्म की गैलरी बनाते थे जहाँ से शानदार हवा आती थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चूँकि उस ज़माने में लाइटिंग का निज़ाम नहीं था, रोशनी का निज़ाम नहीं था, इसलिए ये बनाया जाता था और इसके अंदर किंदील और मोमबत्ती और दिया वगैरह इसके अंदर रखते थे ताकि रोशनी हो जाए। जब रात का वक्त आता था, मगरिब का वक्त, तो ये जितने बनाए होते थे इन्होंने अपने महल में, अपने गुंबज में, तो इसमें रोशनी का निज़ाम होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। पहले ज़माने के बादशाहों को न पंखा नसीब था, न लाइट नसीब थी, न एसी नसीब था, क्योंकि उस ज़माने में बिजली नहीं थी। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, हमारे ज़माने में बिजली है, हमें पंखा भी मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है, रोशनी भी मिल जाती है, एसी भी मिल जाता है। अब अल्लाह हमें शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक शानदार मंजर है, ज़रा इसकी ज़ियारत कर लीजिए और अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करें कि उस ज़माने में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, उस वक्त भी अल्लाह पाक ने इंसानों को कैसा दिमाग अता फरमाया था। तो दिमाग देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। रंग है, अंदर का रास्ता है और कितना शानदार बनाया है। एक गुफा जैसा है, पता नहीं ये रास्ता कहाँ से निकलता होगा, कहाँ जाता होगा। ये पहले ज़माने के बादशाह लोग अपनी हिफाजत के लिए इस किस्म के रास्ते बनाया करते थे कि कभी कोई मसला पेश आ जाए, कभी कोई हालात पेश आ जाए तो इसमें छुप सके, इसके अंदर पनाह ले सके और अपनी हिफाजत में आ सके। और मैं भी आपको हिफाजत का एक रास्ता बताता हूँ जो हमारे नबी ने बताया, जिसका खुलासा 5 नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ो तो इंशाअल्लाह हम 24 घंटे अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। 5 नमाज के बाद आयतल कुर्सी हम पढ़ेंगे तो हम अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। कई बलाएं, कई मुसीबतें, उससे भी हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह हमें नमाजों का एहतमाम करने की और नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सुन्नत के बारे में अर्ज़ कर दूं, ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत और प्यारी इस्लामी तालीम है कि ऊपर चढ़ो तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो। ऊपर चढ़ के कहीं अपने आप को बड़ा न समझने लगो। बड़ा कौन है? फरमाया अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा क्या है? फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ा क्या है? फरमाया वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर पढ़े। देखें, ये तख्त शाही है। अंदाज़ा ये है कि यहाँ पर बादशाह सलामत जो थे उनकी कुर्सी लगती होगी और आसपास लोग बैठते होंगे। और यहाँ भी एक शानदार नक्श निगारी है और मेहराब के अंदाज से ये बनाया है, चूँकि मुस्लिम बादशाह ने बनाया है
اسی لیے مسجد بھی بنائی ہے اور یہ بھی بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ان کا ایک انداز ہوتا تھا. اوپر دیکھو وہاں سے ہوا بھی آتی تھی, روشنی بھی آتی تھی. تقریباً آپ کو 2-3 جگہ ملے گا. اس لیے اس جگہ پر, ایسی گول گنبد میں, تاریخی جگہ پر آپ کبھی بھی آؤ, آپ کو ایسی جیسی ٹھنڈک لگے گی اور ایک عجیب سما لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضرات نے ایسے سوراخ وغیرہ بنائے تھے جہاں سے روشنی بھی آتی رہے. اب رات کا وقت ہو, دیے جل رہے ہو, موم بتی جل رہی ہو, چراغ جل رہا ہو, تو روشنی تو آئے گی نہیں, لیکن اوپر سے ہوا آتی رہے. تو پہلے زمانے میں لوگ عجیب کاریگری کرتے تھے, اور یہ سب دماغ دینے والی ذات اللہ کی تھی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. نیچے اتر رہے ہو تو اس وقت پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں ان کے مکان اوپر ہوتے ہیں اور ان کو اوپر چڑھنا, نیچے اترنا پڑتا ہے. پلیز مہربانی کریں, سنتوں پر عمل کریں. زندگی جو بنتی ہے, سنورتی ہے, زندگی میں جو خوبصورتی آتی ہے وہ سنتوں پر چلنے سے آتی ہے. ایک اور بات عرض کر دوں, یہ جو سرنگ نظر آ رہی ہے یہ اندر سے راستہ ہے. اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بادشاہ لوگ جلدی باہر نہیں نکلتے تھے. اب پورے بیجاپور میں سمجھو کئی جگہ گول گنبد ہیں اور کئی جگہ تاریخی مقامات ہیں, تو بادشاہ سلامت یہیں سے وہاں پر چلے جاتے تھے اندرونی راستے سے, تاکہ باہر والوں کو پتہ بھی نہ چلے اور دشمن سے اپنی حفاظت بھی رہیں. تو اس لیے یہ سرنگ بنائی تھی. یہ سرنگ پتہ نہیں 1-2 کلومیٹر دور دور تک یہ راستہ نکلتا ہے. اللہ پاک نے انہیں کیا دماغ عطا فرمایا تھا. یہ جو ہم دیکھ رہے تھے یہ ماشاءاللہ نیچے کا حصہ تھا. اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں. وہ منظر بھی ذرا دیکھیں کہ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ ایسے شاہی گنبد میں اور اپنے محل میں اوپر جانے کا کتنا باریک اور کیسا شاندار راستہ بناتے تھے. اللہ پاک نے انہیں کیا دماغ عطا فرمایا تھا. ذرا دیکھیں, اللہ اچھا, یہ دیکھیں کتنا باریک راستہ ہے. ابھی ہم یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہ چاروں طرف انہوں نے گیلری لگا دی ہے. یہاں سے خوبصورت پورا نظارہ نظر آ رہا ہے, خوبصورت باغیچہ نظر آ رہا ہے, خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے. اب یہ اوپر جانے کا راستہ ہے. یہاں سے سیڑھیاں دیکھیں, اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھے, اپنی زندگی پر اس کو معمول بنائے. اچھا سیڑھی زیادہ ہو, فرمایا کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں. نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں. اگر سیڑھی زیادہ ہو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں. دیکھو الحمدللہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں گول گنبد کی طرف. آپ کو نظارہ کرائیں گے گول گنبد کا. ہم 3 مالے اوپر چڑھ کر آئے. جب فرسٹ فلور پر آئے تو تھوڑی ٹھنڈک اور بڑھ گئی. سیکنڈ فلور پر آئے تو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. تھرڈ فلور پر آئے تو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. بڑا خوبصورت نظارہ, بیجاپور کا تاریخی نظارہ یہاں سے نظر آنے لگا. پہلے زمانے میں تھوڑا سے مشکل راستے ہوتے تھے, ٹیکنالوجی اتنی ہائی نہیں تھی. اوپر چڑھتے ہوئے بندہ جو ہے وہ تھک جاتا تھا. الحمدللہ ہمارے زمانے میں لیف ہے, شاندار سیڑھیاں ہے. اللہ کا جتنا احسان ادا کرے اتنا کم ہے. لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے ناشکری بڑھ چکی ہے. اللہ کرے کہ ہم الحمدللہ کہنا سیکھ لیں. زندگی میں بہار آ جائے گی, نعمتوں میں بڑھوتری. الحمدللہ ہم لوگ 5ویں مالے پر آ چکے ہیں. یہاں انہوں نے بیٹھنے کا انتظام بھی کیا ہے. ہمارے ساتھی لوگ وہ نیچے کھڑے ہیں, ان کو
دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں، اور عجیب و غریب عجیب تاریخی شہر ہے۔ کہیں اللہ والوں کی آمد رہی ہے، کہیں اللہ والے اسی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بیجاپور والوں کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ یہاں دین کو اللہ 100% اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا ذرا ایک نظارہ دیکھ لیجیے، یہاں پر کئی مساجد ہیں بیجاپور میں، تقریباً شہر اور اطراف میں 450 کے قریب مسجد ہیں، اس میں کئی شاہی مسجد ہیں۔ یہاں حفاظ اور علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، مدارس ہیں، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی محنت ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ارے 6 فلور پر پھر انشاءاللہ گول گنبد آ جائے گا، تو وہاں کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ 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 اکبر۔ الحمدللہ ہم 6 فلور پر آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ 7ویں فلور پر آ چکے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، راستے باریک تھے، سیڑھی سے چڑھنا تھوڑا مشکل تھا، تھکن تو لگی ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارے یہاں جو سیڑھیاں بنی ہیں، جو لفٹ ہے، یہاں ایک نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ میں نے ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا، اس کے پاس تکیہ نہیں تھا، فٹ پاتھ پر سویا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اتارے، اسی کو تکیہ بنا لیا۔ اس رات جب اپنے بستر پر گیا اور تکیے پر لیٹا، اس وقت احساس ہوا ثاقب یہ تکیہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور شہر کا ایک تاریخی نظارہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا۔ شاندار باغیچہ، شاندار عمارات، شاندار راستے، اور اللہ کی قدرت۔ یہ ایسا منظر نظر آ رہا ہے جیسے فلائٹ سے منظر نظر آتا ہے، فلائٹ سے نظر آتا ہے نا، ویسے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بلند بنایا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا کہ یہ ایشیا کا 1 نمبر کا گول گنبد ہے، اور پورے ورلڈ لیول پر 2 نمبر کا گول گنبد ہے۔ اب ہم گول گنبد کی طرف بالکل ہمارے قریب ہے، ہم وہاں چلتے ہیں اور اللہ کی کیسے قدرت ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جامع مسجد نظر آ رہی ہے سامنے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے جامع مسجد۔ الحمدللہ گزشتہ کل رات میں اس عاجز کو جامع مسجد میں کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ عجیب طلب دیکھی بیجاپور والوں میں، تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو اسی جامع مسجد میں، یہ بیجاپور کا مرکز ہے، یہاں کئی جماعتیں بھی تھیں، یہاں سے جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہے، اور ایک بڑی تاریخی جگہ ہے۔ ٹورسٹ لوگ یہاں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جامع مسجد کو۔ اب یہ دیکھیں، ذرا یہاں سے اوپر جانے کا راستہ دیکھیں، یہ اب گول گنبد کے اندر انٹری ہو رہی ہے۔ یہ گول گنبد ہے، یہ ایشیا کا سب سے بڑا گول گنبد ہے۔ یہاں پر یہ عاجز سب سے پہلے آپ کو کچھ اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ایکو سسٹم جو ہوتا ہے مائک کا، اس سے بھی شاندار یہاں کا ایکو سسٹم ہے. یہ تقریباً 300-400 سال پرانی عمارت ہے، نہ مائک ہے نہ ایکو سسٹم ہے، لیکن میرا انداز ہے کہ ایک دفعہ یہاں کچھ آواز نکالو پورے گول گنبد میں اس کی آواز آئے گی. ذرا ایک نیچے کا بھی نظارہ کرو. ہم یہ 7 فلور اوپر آئے ہیں. کچھ اشعار بھی سن لیجیے. نازاغ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، نازاغ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. ایک کاروان شوق، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ. ایک شعر اور سن لیجئے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم سنتوں پر چلیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. یہ فرمان خدا دے بیجاپور والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا دے دنیا والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو نبی کا نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. اس دنیا سے کبھی بھی دل نہ لگانا. گول گنبد کو بنانے والے نہ رہے، یہاں کے بادشاہ نہ رہے، بیجاپور شہر کو آباد کرنے والے نہ رہے، اس محل کو بنانے والے، اس گول گنبد کو بنانے والے وہ اس دنیا میں نہ رہے. ان قریب میں اور آپ بھی نہیں رہیں گے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. جو ایمان والوں کا انتقال ہو چکا ان کو ایصال ثواب کیجئے. صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیے. انشاءاللہ ہم جب دنیا سے جائیں گے ہمیں بھی کوئی ایصال ثواب کرے گا. اچھا، یہ جو دیوار ہے گول گنبد کی، اس کی عجیب تاثیر ہے. میں یہاں سے اگر سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سامنے جو دیوار ہے نا وہاں سے آواز آتی ہے. آپ ذرا جاؤ نا اس دیوار سے، آپ میرے سے باتیں کریں. پہلے زمانے میں کیسے بات ہوتی تھی وہ بھی ایک دیکھ لیجیے. آج تو فون ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. فون بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. کیا نام ہے
دیکھیں وہ کتنے دور ہے، میں یہاں پر ہوں، اب ہم آسانی سے بات کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں بس بات کیجیے، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ، اور صاف آواز آ رہی ہے؟ او ہو اللہ اکبر، دیکھیں وہ کتنے دور ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، میں ایک بات بولتا ہوں، آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اپنے اللہ کو پہچانو۔ آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، چرندوں کو دیکھ کر، پرندوں کو دیکھ کر، یہ گول گنبد کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کے ہو جاؤ، دنیا بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی لوگ مل کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، دل کی حاضری سے پڑھیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ، پڑھیں سب۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ آپ کا احسان، کرم، فضل، آپ نے گول گنبد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اپنی قدرت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے انسانوں کو کیسا دماغ عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ، یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، اپنے فضل کا معاملہ فرما، جو بھی آئیں اس کو ہدایت نصیب فرما۔ یہاں جو مسجد ہے اس کو اپنے فضل سے آباد فرما، شاداب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے ایمان والے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی مجلسیں ہوئی اس کو قبول فرما، جو مجلس سے آگے ہونے والی ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اخلاص 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 نصیب فرما، ہر کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ایسی تاریخی جگہ پر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ بادشاہ نہ رہے، بنانے والے نہ رہے، ان کی رعایا نہ رہے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اے اللہ، فانی دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، آخرت کی محبت عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما، آپ سے ملاقات کا شوق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا ولی بنا، ہدایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما۔ جو حضرات دین کی محنت کر رہے ہیں اور وہ آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، ان کی قدم قدم پر نصرت فرما، رہبری فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے۔